अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। मेरा नाम सद्दफ मिर्ज़ा है और मेरा ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से है। मैं 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। हम 5 भाई और 2 बहनें थीं। भाई बड़े थे और हम बहनें छोटी थीं। यूँ महसूस होता था कि हम बहनें फालतू में ही इस ख़ानदान में आ गई हैं, अनचाहा वजूद लिए पलने लगीं। मेरे अब्बा एक दुकान पर सेल्समैन थे। मेरी पैदाइश पर मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। मुझे कभी मालूम ना हो सका कि माँ की गोद की गर्मी क्या होती है। क्योंकि मेरी बहन भी मुझसे ज़्यादा बड़ी ना थी, कुछ महीने तो दादी फूफियों ने संभाला। फिर दादी ने अब्बा की दूसरी शादी करवा दी। क्योंकि मेरे ननिहाल में भी कोई ऐसा ना था जो हमारे पास आकर रहता। मैं तो अभी साल भर की थी। मुझे क्या मालूम कि सगी माँ क्या होती है और सौतेली माँ क्या होती है। मैं दादी को ही माँ समझती थी। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि सौतेली माँ वैसी बुरी ना निकली जैसी माशरे में मशहूर हैं, लेकिन कुछ अच्छी भी ना थी। यही शुक्र था कि अब्बा को बच्चों की झूठी शिकायतें लगाकर मार नहीं पड़वाती थी, और अब्बा को तो किसी शिकायत की ज़रूरत ही ना थी। वो वैसे ही काफ़ी सख्त मिजाज के थे, बिला वजह भी पिटाई कर दिया करते थे। वैसे तो मेरे ख़ानदान में सभी अच्छी शक्लो सूरत के और साफ रंगत के थे, लेकिन मेरे अब्बा हल्की सी सांवली रंगत और बेपनाह मर्दाना वजाहत रखते थे। शायद इसीलिए खूबसूरती के तमाम लवाजमात मेरे ऊपर मुकम्मल हो गए थे। अल्लाह ने मुझे बेहद हुसन और कशिश से नवाजा था। वो जो कहते हैं ना कि गदड़ी में लाल, कुछ यही कहावत मुझ पर साबित होती थी। मेरी आदतें और नेचर शुरू से ही घर वालों से अलग थी। मेरी और मेरी बहन की भी कोई ख़ास दोस्ती ना थी। वो दादी फुप्पो के ज़्यादा नज़दीक थी। अक्सर फुप्पो के घर रहने चली जाती थी। मैं जैसे अकेली ही परवरिश पा रही थी या कुदरत ही मुझे पाल रही थी। हमारे ख़ानदान में पढ़ाई का कोई ख़ास रवाज ना था। ना ही मेरे भाइयों ने स्कूल की तालीम तक मुकम्मल की थी। कहाँ लड़कियों की तालीम की तरफ कोई तवज्जो देता। हमें तो मोहल्ले से बाहर जाने की इजाज़त तक न थी। लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से और कैसे पढ़ने का शौक़ हो गया था। कुरान पाक तो हमें दादी ने ही पढ़ा दिया था, लेकिन मुझे स्कूल जाकर पढ़ने का शौक़ हो गया था। शायद मेरी किस्मत में भी लिखा था कि इन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में प्राइमरी स्कूल खुल गया, तो अब्बा ने हम दोनों बहनों को वहीं दाखिल करवा दिया और मैं दिल लगाकर पढ़ने लगी। मेरी चाची फूफियों को ये बात कुछ अच्छी न लगी। चाची ने तो अच्छा खासा फसाद डाल दिया और सब कहने लगे कि ये लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। लेकिन अल्लाह ने मेरी दादी के दिल में रहम डाला। उनकी हमायत की वजह से हमारा स्कूल जाना बंद नहीं हुआ। इन्हीं दिनों अब्बा जिस दुकान पर मुलाजिम थे, इसका मालिक बेतालीम के हक में बात कर रहा था, तो अब्बा के दिल पर असर हो रहा था। भाई लोग ऐसे ही गलियों में आवारा फिर रहे थे। बड़े दोनों को तो अब्बा ने कहकला कर अपनी ही तरह किसी न किसी दुकान पर खड़ा करवा दिया था। बाकियों का भी कुछ फैसला ना हुआ था। वो कंचे खेलते फिरते या अब्बा से धुलाई करवाते रहते। हमें दादी ही स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। यूं ही 2 साल गुजर गए। एक दिन हमें यूं लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हालांकि स्कूल ज्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन रास्ते में एक खाली प्लाट पड़ता था जिसकी 4 दीवारी भी मुकम्मल न थी और टूट फूट चुकी थी। इसीलिए थोड़ा डर लगता था। चंद दिन तो हमने ढूंढने की कोशिश की कि कौन है हमारे पीछे, है भी या सिर्फ हमारा वहम है। फिर जब बच्चों को अगवा करने वाली अफवाह फैल गई तो दादी ने डर के मारे हमें स्कूल से छुट्टियां करवा ली। हमें तो बचा लिया दादी ने, लेकिन मेरा छोटा भाई न बच सका। वो गली में खेलता ऐसा गायब हुआ कि आज तक ना मिल सका। अब्बा तो टूट कर रह गए, छुप छुप कर रोते थे। कहाँ कहाँ न ढूंढा, पुलिस थाना सब जगह रिपोर्टिंग करवाई। पोते का गम दिल को लगाए दादी कब्र में उतर गई। शायद वाहद मैं थी जिसे भाई की गुमशुदगी से ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि अब मेरे स्कूल का क्या बनेगा। 1 साल इसी गम में गुजर गया और हम स्कूल भी ना जा सके। फिर अब्बा ने हमें दोबारा से स्कूल शुरू करवा दिया। मेरी बहन तो बस जैसे तैसे मेरा साथ ही दे रही थी, लेकिन मैंने जी लगाकर पढ़ा और 5 जमातें 2 नंबर पर आकर पास कर ली। देर से स्कूल शुरू होने और फिर साल ज़ाया हो जाने की वजह से हम अपनी क्लास फेलो से कुछ बड़े थे और कद काठ भी अच्छा था। स्कूल की मैडम को मेरी पढ़ाई में दिलचस्पी बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने अब्बा से बात करके मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दिलवा दी। अब मुझे आगे प्राइवेट पढ़ना था। मैडम ने ही मेरी ट्यूशन का बंदोबस्त किया। मेरी बहन ने तो पढ़ाई छोड़ दी। अब मुझे अकेले स्कूल जाना था। ये बात मेरे बड़े भाई को बिल्कुल अच्छी न लगी। इसने मुझे मारा भी और अब्बा से लड़ाई भी की। लेकिन मुझ में भी वही खून था, वही जिद कि मैं आगे पढ़ूंगी। यूँ मेरी तालीम जारी रही। मैडम के तावन से मैंने 8वीं के बोर्ड के पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी। मैडम ने स्कूल के बाद अकेडमी बनाई हुई थी, वहीं मैडम का भांजा भी आया करता था। जब भी वो आता मैं बहाने बहाने से मैडम से कुछ न कुछ समझने चली जाती और अक्सर मैडम अपने भांजे को कह देती थी
اسد اسے میتھ کا سوال کرا دو، اسد اسے انگلش کے ٹینس کروا دو، یوں میرا مقصد پورا ہو جاتا، اسد سے بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ مجھے اسد اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ اسد بھی اب انتظار میں رہتا ہے کہ کب میں آؤں اور وہ مجھے پڑھائے۔ یوں پڑھتے پڑھتے پتہ ہی نہیں چلا کب امتحان سر پر آ گئے۔ امتحان ختم ہوئے ابھی میں نے سکون کا سانس بھی نہ لیا تھا کہ میری ستیلی ماں نے اپنے خاندان سے میرا رشتہ لے آئی۔ مجھے شدید پریشانی ہوئی کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا مصیبت آ گئی، ابھی میں نے آگے بھی پڑھنا ہے۔ اور اسد، ہاں اسد بھی ایک دم آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ لیکن ستیلی ماں اور پھپھو کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہ 17 سال کی ہو چکی ہے، اگلے سال تک اس کی شادی لازمی کرنی ہے۔ ہمارے خاندان میں یہی رواج تھا۔ میری بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی، لڑکا اپنا کماتا تھا، بظاہر انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ ابا بھی کافی حد تک راضی تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے بات کروں۔ میں گھر میں کسی کے بھی قریب نہ تھی اور بہن بھی دور رہتی تھی۔ آخر ستیلی ماں سے ہی کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ تو بات کرتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئیں کہ تم نے کسی یار سے کرنی ہے شادی جو یہاں نہیں کرنی، اور بات کا پتنگڑ بن گیا۔ بات اتنی بڑی کہ مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ ابا نے مجھے مارا اور میری تعلیم پر پابندی لگا دی۔ رو دھو کر میں چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ اب تو سوچ لیا تھا کہ یہاں شادی بالکل نہیں کرنی چاہیے، مجھے گھر سے بھاگنا پڑے۔ فی الحال میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، بس رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی تھی۔ پھر میرا رزلٹ آ گیا اور میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تو میڈم میرے گھر آئیں۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ وہ پہلے بھی میری کہانی جانتی تھی۔ انہوں نے مجھے حوصلہ تسلی اور کتابیں لا کر دیں کہ تم گھر پر پڑھا کرو، تب تک میں کوئی حل سوچتی ہوں۔ میڈم کو میں باجی کہتی تھی۔ باجی کی ابا بھی عزت کرتے تھے کیونکہ دادی نے ان کو بہت عزت دے رکھی تھی۔ اس طرح باجی ہی مجھے اگلی کلاسوں کے لیے پڑھائی میں مدد دینے لگی۔ وہ ہفتہ 10 دن میں ایک بار میرے گھر آ جایا کرتی تھی۔ میں نے بھی شادی والے مسئلے کو صرف ایک طرف پھینک کر کتابوں کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، کیونکہ باجی میری فرمائش کے مطابق سائنس کی کتابیں لائی تھیں۔ میں گھر کے کام کاج نپٹا کر کتابوں میں منہ دیکھ کر بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی کمی رہ جائے۔ 2-3 ماہ بعد ہی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو رشتہ میرے لیے آیا تھا وہ لڑکا کسی لڑائی جھگڑے میں ملوث ہو کر گرفتار ہو بیٹھا۔ میرے ابا کو یہ چیز سخت ناپسند تھی کہ تھانے کچہریوں کے معاملات میں ملوث ہوا جائے۔ یوں ابا نے خود ہی رشتے سے انکار کر دیا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ پڑھتے پڑھتے اکثر مجھے اسد کا خیال آ جاتا اور جب باجی آتی تو میرا بہت دل چاہتا کہ میں اسد کے بارے میں پوچھوں، لیکن میں چپ ہی رہتی، بس بہانے بہانے سے اسکول اور اکیڈمی کا ذکر کرتی اور حال احوال پوچھ لیا کرتی تھی کہ شاید باجی خود ہی اسد کا کوئی ذکر کر دیں۔ لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس دن کے بعد اسد اکیڈمی آیا ہی نہ ہو۔ اماں مجھ سے ہی خفا رہتی تھیں، گھر کے کام کے بہانے وہ اپنا غصہ بھی مجھ پر نکالتی رہتی تھی۔ ابا کو اب ویسا غصہ تو نہیں آتا تھا۔ بھائی کے اغوا کے بعد وہ کچھ ٹوٹ سے گئے تھے کیونکہ وہ ابا کا لاڈلا تھا۔ اب گھر میں بڑے دونوں بھائیوں کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ دونوں بھائیوں کی بارات ایک ہی گھر جانی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور بہت جوش و خروش سے تیاریوں میں مشغول تھی۔ میری بہن بھی کافی دن پہلے میکے آ چکی تھی۔ شاید اس موقع کی وجہ سے ابا کو بھائی کی کمی بہت محسوس ہوئی، اتنی زیادہ کہ ایک رات ابا کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ ان کو اسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ دل کا دورہ پڑا ہے۔ ہم سب کی جان پر بن گئے۔ چند دن ہسپتال رہ کر ابا واپس گھر آئے تو بہت کمزور ہو چکے تھے۔ میں تو ابا سے جڑ کر ہی بیٹھ گئی۔ ایک انجانا سا خوف تھا مجھے۔ پھر بھائیوں کی شادی کی ابھی احساس کے ساتھ گزر گئی۔ اب بھابیاں بھی گھر آ چکی تھیں جو کہ سگی بہنیں تھیں، لیکن مزاج میں ایک دوسرے کے بالکل الٹ تھیں۔ ایک عالیہ نرم مزاج پھولوں کی طرح تو دوسری نوشین تیکھی سبز مرچ کی طرح، ہر بات میں جلتی تیلی لگانا فرض سمجھتی تھی، اور عالیہ شرمندہ ہوتی رہتی تھی۔ میری اور عالیہ کی اچھی بننے لگی تھی، جبکہ نوشین ہم سے دور دور ہی رہا کرتی تھی۔ ابا کے اسپتال جانے پر اور بھائیوں کی شادی پر ابا کی دکان جو کہ اب سپر سٹور بن چکا تھا کہ مالک بھٹی صاحب نے بھی اپنی بیگم کے ساتھ شرکت کی تھی، اور اب 1 ماہ بعد وہ دونوں میاں بیوی ابا کی عیادت کرنے دوبارہ سے ہمارے گھر آئے تھے۔ دونوں ہی بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے ہمیں بھی اپنے گھر میلاد پر آنے کی دعوت دی اور محبت برا اصرار کیا تو ابا نے حامی بھر لی۔ پھر ابا ہی مجھے اور عالیہ کو ان کے گھر چھوڑ کر آئے۔ میلاد شریف کی محفل بہت خوبصورت تھی۔ ہم نے بھی دل لگا کر نعتیں پڑھیں، لیکن اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قسمت بھی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ کبھی ہم بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے اور ہمیں رونا پڑتا ہے،
اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن قدرت ہمارے دامن میں خوشیوں کے پھول ڈال دیتی ہے۔ میرے ساتھ جو معاملہ ہوا آج بھی سوچوں تو حیرت زدہ رہ جاتی ہوں۔ اس میلاد شریف کی محفل میں میرے حسن نے سب کو متوجہ کر لیا۔ ایک آنٹی تو بیگم بھٹی کے پیچھے ہی پڑ گئیں کہ اس لڑکی کا آتا پتہ بتاؤ، میں نے اسے بہو بنانا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہم تو غریب سے خاندان سے ہیں، تب وہ مزید خوش ہو گئیں کہ اب تو لازمی ہی یہی لڑکی میری بہو بنے گی۔ بعد میں بھٹی صاحب نے خود ابا سے بات کی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی مثال صادق آئی اور میں دلہن بن کر اپنے پیا کے گھر آ گئی۔ جو بھی سنتا حیران پریشان ہو جاتا، بات ہی ایسی تھی۔ ایک پوش علاقے میں کھاتے پیتے گھر سے اکلوتے بیٹے کا رشتہ آنا اور بیاہ ہو جانا۔ ہمارے مقابلے تو ان کا گھر محل تھا اور میں اکیلی وہاں راج کرنے والی۔ گھر میں ہم 3 افراد ہی تو تھے، آنٹی، میرا شوہر اور میں۔ میری 2 نندیں بھی تھیں لیکن وہ بیرون ملک بیاہی ہوئی تھیں، وہ شادی میں بھی شامل نہ ہو سکی۔ میرا خاندان اور محلے والے تو کیا، میں خود بھی اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ بہت خوش تھی کہ اللہ نے ایسا ہم سفر اور ایسا اچھا گھر عطا کیا ہے۔ ولیمہ کے فنکشن پر میرے سسرال کی طرف سے گنتی کے چند ہی رشتہ دار شامل تھے، جبکہ احباب کی ایک بڑی تعداد تھی۔ آنٹی کے سب ملنے والے بڑے لوگ تھے، ہر طرح کے، کچھ تو بڑے اداروں میں کام کرتے تھے، سب ہی آفتاب و مہتاب کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ چند خواتین میری طرف دیکھ کر اشاروں کنایوں میں کچھ کہتی، پھر دبی دبی ہنسنے لگتی۔ میں اس وقت تو کچھ نہ کہہ سکی، لیکن سوچا تھا کہ بعد میں آنٹی سے پوچھ لوں گی۔ میری ساس LHV تھیں اور ایک بڑے ہسپتال میں کام بھی کر چکی تھیں، لیکن شادی کے بعد انہوں نے یہ سب چھوڑ دیا تھا۔ آنٹی کا اور میرے شوہر عامر کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ چند دن تو گھومنے پھرنے میں گزر گئے، اب میں گھر کی طرف توجہ دینا چاہتی تھی۔ ویسے بھی ہر عورت کی فطرت میں ہوتا ہے کہ وہ گھر کو بنانے، سجانے اور سنوارنے کا شوق رکھتی ہے۔ گھر میں 2 ملازم عورتیں بھی تھیں اور باہر کے کاموں کے لیے مرد ملازم بھی، جو گارڈ اور چوکیدار بھی تھا۔ وہ زیادہ باہر ہی رہتا تھا، عجیب سا پرسرا سا انداز تھا اس کا۔ مجھے تو خوف ہی محسوس ہوتا تھا۔ گھر کی ملازمائیں بھی مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھیں۔ میں سوچتی وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا، ابھی میں نئی ہوں نا۔ میں کھانا پکانے میں ہاتھ بٹانے سے آغاز کیا۔ آنٹی خوش تو ہوئیں اور انہیں میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پسند بھی آیا، لیکن انہوں نے عامر کے سامنے مجھے آرام سے یہ کہہ کر مزید کھانا بنانے سے منع کر دیا کہ ابھی تم لوگ اپنی شادی انجوائے کرو، اور ہاں صدف، میں نے سنا تھا کہ تم کو پڑھنے کا شوق ہے، تو تم چاہو تو اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر سکتی ہو۔ میں نے عامر کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا کر سر ہلانے لگ گئے۔ میں تو خوشی سے جھوم ہی گئی۔ اس سے بڑی میرے لیے خوشی کی خبر بھلا کیا ہوگی؟ میں نے فوراً اٹھ کر آنٹی کو گلے لگایا اور شکریہ ادا کیا۔ پھر ہم سیر سپاٹے میں مگن ہو گئے۔ عامر اچھے شوہر تھے، لیکن اچھا خاصا پیار محبت سے وقت گزارتے گزارتے اچانک خاموش ہو جاتے، ایسی چپ لگ جاتی جیسے یادداشت کو بیٹھے ہوں۔ ایسے وقت میں زیادہ بلاؤں تو باہر نکل جاتے، میں گھنٹوں بعد واپس آتے اور میں بیٹھی 100 باتیں سوچتی رہتی۔ میں نے دوبارہ گھر کی طرف توجہ دینی شروع کی، کچھ آرائش وغیرہ، کچھ سیٹنگز وغیرہ تبدیل کرنے کی۔ آنٹی اس وقت تو تعریف کر دیتی، لیکن بعد میں ملازموں سے دوبارہ تبدیل کروا دیتی اور بڑے پیار سے مجھے منع کر دیتی کہ ابھی کاموں میں جان نہ کھپاؤ، ابھی انجوائے کرو۔ میں سوچتی دوسروں کی ساسیں تو شکوہ کرتی ہیں کہ بہو کام کی طرف دھیان نہیں دیتی، میری ساس کتنی اچھی ہے کہ مجھے خود منع کرتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجھے یہ ماحول کچھ عجیب سا بھی لگنے لگتا تھا، کیونکہ اب میں نے نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ آنٹی مجھے محض اس لیے منع کرتی ہیں کہ میں چیزوں کو زیادہ جان نہ پاؤں، مجھے روٹین کا زیادہ پتہ نہ چلے۔ بلکہ ایک بار تو آنٹی نے میرے سامنے ملازمہ کو بری طرح جھاڑ دیا تھا کہ بائیں سائڈ والے کمروں میں کیوں گئی، حالانکہ 2 دن پہلے آنٹی نے اسے خود صفائی کرنے وہاں ہی بھیجا تھا۔ مجھے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب صرف مجھے سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میں نے دل میں ہی کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ کی۔ 1 ماہ بعد میں اپنے میکے گئی اپنے ابا اور بھابھیوں سے ملنے، تو سب بہت خوش ہوئے۔ عامر مجھے باہر سے ہی چھوڑ کر پلٹ گئے تھے۔ مجھے عجیب تو لگا، لیکن سوچا بعد میں بات کروں گی۔ میں سب کے لیے تحائف لے کر آئی تھی، ابا کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ابا نے پوچھا، صدف کیا بات ہے، تم کچھ الجھی ہوئی ہو؟ میں حیران رہ گئی کہ ابا نے کیسے مجھے اندر تک دیکھ لیا۔ میں تو یوں ہی سمجھ رہی تھی کہ ابا کو ہم سے پیار نہیں ہے۔ ایک دم مجھے ابا پر بہت پیار آیا۔ پھر میں نے ابا کی خوب تسلی کروائی کہ میں خوش ہوں۔ اگلے دن سے وہی روٹین تھی گھر میں کہ 2 عورتیں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ میری ساس کو ملنے آئیں۔ آنٹی نے میرا بھی تعارف کروایا تو وہ عجیب طریقے سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے آنٹی کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔
تھوڑی دیر بعد آنٹی ان کو سائڈ پر بنے کمروں میں سے ایک کمرے میں لے گئیں۔ تجسس تو انسانی فطرت میں ہے۔ میں نے سنگن لینے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ 4-5 گھنٹے بعد ان خواتین کی واپسی ہو گئی، لیکن ان کے ساتھ نوجوان لڑکی نہ تھی۔ میں اپنے کمرے سے سب جائزہ لے رہی تھی۔ واپسی پر وہ خواتین یوں سست سست سی جا رہی تھیں جیسے نیند سے اٹھ کر جا رہی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس واقعے کو ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ ایک الٹرا ماڈرن قسم کی لڑکی آئی اور آتے ہی آنٹی کو لپٹ گئی۔ زور زور سے کہنے لگی، مجھے مبارکباد دیں، میں پریگننٹ ہو گئی ہوں۔ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا، ورنہ میرا شوہر تو دوسری شادی کر رہا تھا۔ آنٹی نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی لیکن اس کی باتیں جاری رہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ڈائمنڈ کی انگوٹھی اتار کر آنٹی کو تحفہ دے دی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، آپ کا مجھے پتہ نہ چلتا تو میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ آپ نے ایسے کون سے تیل سے مجھے مساج کیا تھا؟ آنٹی نے کہا، تم کو بتایا تو تھا کہ یہ زیتون کا تیل ہے، خاص دم کیا ہوا تیل ہے۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ میں جو اپنے کمرے سے سب سن رہی تھی سامنے آ گئی۔ آنٹی ایک دم کچھ گڑبڑا گئیں کیونکہ وہ سمجھی تھیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں، لیکن انہوں نے فوراً قابو پا لیا۔ لیکن اتنی دیر میں کچھ سوچ چکی تھی۔ میں بھی نارمل طریقے سے گفتگو میں شامل ہو گئی اور اپنی ساس کی تعریفیں کرنے لگی۔ وہ مہمان لڑکی کھل کر بولنے لگی۔ تب مجھے پتا چلا کہ میری ساس ایسی عورتوں کا علاج کرتی ہے جن کو حمل نہیں ٹھہرتا، اور جن کا علاج کرنا ہوتا ہے ان کو 3 دن اپنے پاس کمرے میں رکھتی ہیں۔ یہ خاص شرط ہے، اور یہ وہی کمرے تھے جہاں جانے سے منع کیا جاتا تھا۔ وہاں میری ساس اور ان کی ملازمہ زیتون کے خاص تیل کے ساتھ عورتوں کی مالش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو 1 ماہ کے بعد ہی حمل ٹھہر جاتا ہے۔ یہ لڑکی بھی اسی طریقے سے حاملہ ہوئی تھی اور اب خوشی سے بے حال تھی، اس لیے آنٹی کو انگوٹھی تحفہ دے رہی تھی۔ میں نے بھی آنٹی کو مبارکباد دی اور لڑکی کو بھی، اور بہت اچھے طریقے سے ان دونوں کی حوصلہ افزائی کی کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ جب وہ لڑکی چلی گئی تو میں آنٹی سے لپٹ گئی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنی نیکی کا کام کر رہی ہیں۔ اس دوران ساس مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ سب میں دل سے کہہ رہی تھی۔ مجھے واقعی ہی خوشی ہوئی تھی کہ اس لڑکی کے حاملہ ہونے کی، گرچہ کچھ باتیں واضح نہ تھیں لیکن پھر بھی میں خوشی سے ہی کہہ رہی تھی۔ میری ان باتوں کی وجہ سے اب آنٹی نے ایسی عورتوں کو مجھ سے چھپانا بند کر دیا تھا، لیکن مجھے تاکید کی تھی کہ یہ بات ہر کسی کو نہیں بتانی، کیونکہ آنٹی کے پاس زیتون کا تیل زیادہ نہیں تھا۔ بات پھیل جاتی تو پھر کس کس کا علاج کرتی، اور خاص طور پر عامر کو بھی بتانے سے منع کیا کہ وہ دم وغیرہ جیسی باتوں کے مخالف ہے۔ میں آنٹی کی باتوں میں آ گئی اور عامر کو کچھ بھی نہ بتایا۔ کافی دنوں تک میں یہی سمجھتی رہی کہ آنٹی یہ سب خدمت خلق کے لیے مفت کرتی ہیں، لیکن وہ تو علاج کروانے والی عورتوں کی باتوں سے پتہ چلا کہ کافی بھاری فیس ہے اور علاج کروانے والے خوش ہو کر بھی کافی کچھ دے جاتے ہیں، لیکن میں نے اس معاملے میں کوئی بات نہ کی۔ ادھر میری شادی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، مجھے ماں بننے کی کوئی آثار محسوس نہیں ہوئے، تو میں نے بھی اپنی ساس سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے بھی مالش کروانی ہے تاکہ حمل ہو سکے۔ آنٹی نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی تم انجوائے کرو شادی، ابھی سے بچے کی خواہش نہ کرو، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی؟ میرے خاندان میں سب میری ہم عمر لڑکیاں اس وقت اپنا بچہ گود میں لیے بیٹھی تھیں، اور پھر جب عامر کا گمسم رویہ ذہن میں آتا تو بس یہی حل نظر آتا کہ ہو سکتا ہے بچے کے بعد عامر ٹھیک ہو جائیں۔ اسی طرح ٹالتے ٹالتے آنٹی نے 3 ماہ نکال دی۔ اب میں نے اصرار کرنا شروع کر دیا تو آنٹی گھبرا جاتی۔ ایک دن میں نے کہا، اچھا مجھے صرف یہ دکھا دیں کہ آپ مالش کیسے کرتی ہیں۔ آنٹی اس بات پر تو رضامند نہ ہوئیں۔ ہاں، انہوں نے مجھے کمرہ ضرور دکھا دیا۔ یہ تو ایک ہوٹل کے کمرے کی طرح سجا ہوا تھا، ہر سہولت میسر تھی۔ اس طرح دن گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن تنگ آ کر میں نے عامر سے خود بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب عامر سے بات کی کہ میں ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہتی ہوں تاکہ ہماری اولاد ہو، لیکن آنٹی ابھی میرا چیک اپ نہیں کروا رہی۔ عامر نے خود شہر کی اچھی ڈاکٹر سے وقت لیا اور ہم نے مکمل چیک اپ کروایا۔ ہمارے ٹیسٹ ہوئے۔ جب ٹیسٹ کا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں پہنچا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ عامر کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، اس کے جرثومے کمزور ہیں۔ واپسی پر ہم دونوں ہی گمسم تھے، یوں جیسے موت کی خبر سن لی ہو۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ عامر اکثر یوں کہاں گم ہو جاتے ہیں۔ گھر آ کر 2 دن تو ہم نے کسی سے بات کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ آخر میں نے اس مسئلے کا حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے اپنی بھابھی عالیہ جو میری اچھی دوست بن چکی تھی ساری بات کا مشورہ کیا، اور پھر آنٹی کے سامنے ساری صورتحال رکھی۔ آنٹی بھی رپورٹس دیکھ کر کچھ پریشان ہوئیں، لیکن اتنا نہیں جتنا میری توقع تھی کہ آخر عامر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی اولاد کی تمنا تو ہر ماں کو ہوتی ہے۔
خیر اس ساری بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنٹی نے میرے علاج کی حامی بھر لی، لیکن شرط یہی تھی کہ 3 دن اسی کمرے میں رہنا ہے۔ عامر سے کہہ دو کہ میں کے جا رہی ہوں، اور قسم کھاؤ کہ اس کمرے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ کبھی عامر کو نہیں بتاؤ گی۔ میں تو اولاد کے لیے اس قدر جذباتی ہو رہی تھی کہ یہ بات کیوں نہ مانتی، اور اس میں کچھ خاص اعتراض والی بات بھی نہ تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اس کمرے میں رہائش پذیر ہو جانا تھا۔ میں اپنے کچھ ضروری سامان کے ساتھ آنٹی کے ساتھ کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ آنٹی ملازمہ کو بلانے گئیں تو میں لباس تبدیل کر چکی تھی۔ آنٹی ملازمہ کے ساتھ واپس آئیں تو سوالیہ نظروں کے ساتھ منتظر تھیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ آنٹی نے اشارے سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ ہو جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ نے کمرے میں الماری کو دھکا لگا کر آگے کی طرف دھکیل دیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میں نے الماری کے پیچھے بھی ایک دروازہ دیکھا۔ ہم وہاں سے گزر کر ایک اور کمرے میں آ گئے۔ یہ بھی ایک شاندار کمرہ تھا، لیکن پہلے والے سے کچھ چھوٹا تھا۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو آنٹی نے کہا کوئی سوال نہیں، یہ گاؤن پہن لو اور ادھر لیٹ جاؤ۔ میں جلدی سے کہا آنٹی میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں، جیسے آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ ملازمہ نے میری مالش شروع کر دی۔ ایسا مزاج تھا کہ رگ رگ میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ پھر آنٹی نے سپرے کی طرح فوار میرے چہرے پر ماری۔ میں نے غیر ارادی طور پر سر گھما دیا اور سانس روک لی، لیکن اپنی آنکھیں بند ہی رکھی۔ مالش کے بعد ملازمہ تو چلی گئی، لیکن آنٹی وہیں رہیں۔ ادھ کھلی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ چند منٹوں کے بعد اس کمرے میں بھی ایک خفیہ دروازے سے 3 افراد داخل ہوئے۔ اگر میں نے اپنے حواس قابو نہ رکھے ہوتے تو یا میں چیخ پڑتی یا حیرت سے بے ہوش ہو جاتی۔ ان میں سے 2 مرد تھے اور ایک عورت تھی۔ عورت ڈاکٹر لگ رہی تھی۔ اس نے گائناکولوجسٹ کی طرح میرا معائنہ کیا اور کہا کہ اس کے اندر کیپسول رکھنا پڑے گا۔ ساتھ آئے دونوں مردوں نے مجھے اسٹریچر پر ڈالا اور اسی دروازے سے باہر لے گئے۔ آگے ایک ایمبولینس کھڑی تھی، آنٹی بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم 10 منٹ میں ہی ایک جدید ہسپتال میں پہنچ گئے۔ جو ہی میرا اسٹریچر آپریشن تھیٹر میں پہنچایا گیا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنٹی سے لپٹ گئی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آنٹی اس بات پر حیرت زدہ تھیں کہ مجھے ہوش کیسے آ گیا۔ میں نے کہا کہ شاید میں ٹھیک سے بے ہوش نہیں ہوئی، اس لیے جلدی ہوش آ گیا۔ آنٹی آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں؟ میں نے کافی شور مچایا کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، پہلے مجھے بتائیں۔ میں تو تعاون کر رہی ہوں، پھر مجھ سے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ آنٹی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم پریشان مت ہو، یہاں جدید طریقے سے تمہارا علاج ہوگا۔ IVF کا نام تو سنا ہوگا تم نے۔ ہم جرثومے میں تمہاری بیزادانی میں رکھیں گے، 1 سے 2 ماہ تک تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ میں نے پوچھا آنٹی تو کیا سب کے ساتھ یہی علاج کرتی تھیں آپ؟ آنٹی نے جواب دیا تم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کا الگ طریقہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جرثومے پتہ نہیں کس مرد کے تھے، میں یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں آنٹی کو یہ بالکل ظاہر نہ کیا بلکہ انہیں اپنا خوف ہی بتاتی رہی کہ آج نہیں یہ علاج کل کر لیجیے گا۔ میں نے اتنا شور مچایا کہ آنٹی مجھے واپس لے جانے پر راضی ہو گئی۔ جیسے ہی ہم الماری والے دروازے سے نکل کر کمرے میں پہنچے، میں نے لباس تبدیل کیا اور کہا کہ میں سونے لگی ہوں۔ میں لیٹ گئی۔ آنٹی کو مجھ پر کچھ غصہ بھی تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ 1 دن کی ہی تو بات ہے، لڑکی راضی ہے تو کل دوبارہ چلے جائیں گے۔ اگرچہ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی، لیکن آنٹی کمرے سے فوراً نہیں گئی۔ جب کوئی 20-25 منٹ کے بعد آنٹی کمرے سے واپس گئیں کیونکہ انہیں کہیں جانا تھا، تو میں نے فوراً اپنے سامان سے موبائل نکالا، دیکھا تو کافی کچھ ریکارڈ ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً اپنی بھابھی کو کال ملائی، وہ عامر کو لے کر گھر آ گئیں۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے میں نے عامر کو ساری بات بتائی اور موبائل میں وہ ریکارڈنگ دکھائی جس میں واضح طور پر الماری کے پیچھے دروازہ نظر آئے اور آنٹی مجھے وہاں سے لے جا رہی تھی۔ عامر تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری زبانی باقی بات سن کر کہنے لگے کہ یہ کوئی الف لیلہ کہانی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر موبائل میں یہ آدھی ریکارڈنگ نہ ہوتی تو یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ خیر عامر نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے مشورہ کیا، ایک خاندانی دوست انکل اور بھٹی صاحب کے سامنے سارا معاملہ رکھا۔ ان سب نے مل کر آنٹی سے بات کی تو پتہ چلا آنٹی تب سے ایسے کاموں میں ملوث رہی ہیں جب وہ LHV تھیں۔ ابارشن کروانے والے ان سے رابطہ کرتے تھے۔ پیسے کی ہوس نے اس معاملے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اب وہ بظاہر تو پریکٹس نہیں کر رہی تھیں، لیکن ان کے رابطے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھے۔ اونچے ہسپتال اور ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر وہ ایسے کیس لیتی تھی۔ یہ زیتون کا تیل تو بس ڈرامہ بازی تھا۔ اس میں ایسی دوائی شامل تھی جس سے انسان بے ہوشی میں اتر جائے۔ اوپر سے سپرے پھوار جو چہرے پر کی جاتی، اس سے مکمل طور پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ پھر ڈاکٹر کے معائنے کے بعد کچھ عورتوں کے ساتھ تو ایسے مرد وہیں ملاپ کر لیتے تھے
جن کو باقاعدہ طور پر اس کام کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کچھ کو ایسے انجیکشنز لگائے جاتے تھے کہ ان کو حمل کی علامات محسوس ہونے لگتی تھیں، لیکن وہ حاملہ نہ ہوتی تھیں۔ صرف چند ایک کو IVF طریقہ علاج سے گزارا جاتا تھا، اس لیے صدف کو بھی ہسپتال پہنچایا گیا تھا، لیکن اس میں بھی جو مردانہ جرثومے استعمال ہونے تھے ان کا ڈونر نامعلوم تھا۔ یہ سب تفصیل سن کر سب شاکڈ ہی ہو گئے۔ عامر کے دوست کو سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات باہر نہیں نکلنی چاہیے ورنہ پولیس کیس بن جائے گا۔ عامر اور اس کے انکل نے جب آنٹی کو شرمندہ کیا اور عامر کہنے لگا کہ میں ان سے الگ ہو کر کسی اور ملک جا بسوں گا تو آنٹی رونے لگ گئی۔ انہوں نے کہا میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ عامر صدف کا شکریہ ادا کرنے لگا تو صدف نے کہا کہ یہ سب مشورہ عالیہ کا تھا، میں نے اسی کے مشورے کے مطابق فون ریکارڈنگ پر لگایا تھا، کیونکہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ صرف مالش سے حمل ٹھہر سکتا ہے۔ ہم سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں۔ انکل اور بھٹی صاحب کے کہنے پر سب نے آنٹی کو معاف کر دیا، کیونکہ اب متاثرین کا بھی علم نہیں تھا کہ کون کہاں ہے۔ انکل کہتے کہ دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ اب وہ سب کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گی تو ہمیں مان لینا چاہیے، یہ ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ عامر نے یہ بات مان لی اور آئندہ کبھی بہنوں کو بھی نہ بتائی۔ ہم وہ گھر بیچ کر کراچی سے لاہور آ گئے۔ عامر کا علاج ایک اچھے ہسپتال سے ہوا۔ آج ہمارے آنگن میں 2 خوبصورت پھول کھیلتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔